बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। अल्लाह ताला का करोड़ों बार एहसान है कि उसकी तौफीक व इनायत से और ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की निगाह लुत्फ़ व इनायत से हमें फ़हम कुरान की मजलिस में हाज़िरी की तौफीक हुई। अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस में हम मुल्तजी और मुल्तमिस हैं कि परवरदिगार आलम हमें कुरान पाक के नूर से अपनी ज़िंदगी को जगमगाने की तौफीक अता फरमाए। नादरीन, देखते होंगे कि मैं बार बार एक तरफ हो जाता हूँ। ये मुझे तकलीफ़ है, जिस तकलीफ़ की वजह से मैं अपने बदन का बैलेंस कायम नहीं रख सकता हूँ और जिसकी वजह से मेरी एक जानब फिर शदीद तकलीफ़ शुरू हो जाती है और फिर मुझे थोड़ी देर के लिए लेटना पड़ता है, जिसके बाद फिर कुछ आफाका होता है। मैं को रियाकारी नहीं कर रहा हूँ, दुआओं की दरख्वास्त के लिए सख्त तकलीफ़ में रहता हूँ। मेरी टांगों में शदीद दर्द रहता है, मगर अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि उसने तौफीक अता फरमाई है कि इसके बावजूद वो इस फ़कीर से दीन का काम ले रहा है। गुज़श्ता सबक में हमने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 3 और आयत नंबर 4 पढ़ी थी। इन दोनों आयत में अल्लाह ताला ने मुत्तकी कौन हैं उनके औसाफ बयान किए थे। पहला वसफ था कि वो गैब पर ईमान रखते हैं, दूसरा था वो नमाज को कायम रखते हैं, तीसरा था वो हमारी नेमतों को हमारी राह में खर्च करते हैं, चौथा था कि वो पहले अंबिया पर और पहली किताबों पर ईमान रखते हैं, और पांचवा था कि वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये हैं परहेजगार और मुत्तकी लोग। अब इनका इनाम क्या है? वो लोग जो इन सिफात के हामिल हैं उनका मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है, तो वो बयान किया। फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। उलाइका का माना है वो, और जैसे अल्लज़ीना दो से ज़्यादा मर्दों के लिए आता है, ऐसे ही उलाइका भी दो से ज़्यादा मर्दों के लिए भी आता है और दो से ज़्यादा औरतों के लिए भी आता है। ये कामन लफ्ज़ है, और अगर याद रहे तो याद रखें कि इसको इस्मुल इशारा कहते हैं। इसका माना है वो। अला पर, हुदन पढ़ चुके हैं हम पहले, हिदायत, मिन भी पढ़ चुके हैं, से, रब भी पढ़ चुके हैं, और हुम भी पढ़ चुके हैं। आगे वाव भी पढ़ चुके, उलाइका भी पढ़ चुके, हुम भी पढ़ चुके। तो अल मुफ्लिहून नया लफ्ज़ है जिसका माना है कामयाब। आप अंदाज़ा करें कि किस कदर कुरान पाक आसान है। इस आया करीमा में सिर्फ दो लफ्ज़ आपके लिए नए हैं। पहला लफ्ज़ उलाइका है जिसका माना है वो, और दूसरा लफ्ज़ मुफ्लिहून है जिसका माना है कामयाब। उलाइका वही हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से, यानी वो लोग जिनके अंदर ये सिफात मौजूद हैं, वो ये समझें कि उनके रब ने उनको हिदायत दे रखी है। उलाइका वो हैं अला हुदन। जब अलहदा करेंगे तो हुदन ही पढ़ेंगे, जब मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर हुदम पढ़ेंगे, और दाल को मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। लेकिन जब अलहदा करेंगे तो अला हुदन पढ़ेंगे। वही हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से, और मिन है, लेकिन जब मिलाकर पढ़ेंगे तो मिर पढ़ेंगे, मिर रब्बिहिम। ये कवायद हैं, असूल हैं इल्म तजवीद के, लेकिन उनको पढ़ाना मेरा मकसूद नहीं है। तजवीद के उसूल की एप्लीकेशन ज़रूरी है कि आप सही अंदाज से उनको पढ़ें। तो पहले तिलावत सुन लें। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, वो हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से। नहीं, वो लोग जिनके अंदर ये सिफात मौजूद हैं उनको उनके रब ने हिदायत अदा कर रखी है। व उलाइका, और वो, हम का माना भी वो है, लेकिन
اولئک کا معنی وہ ہے جس کو ہم انگریزی میں دوز کہتے ہیں، دوز، اور ہم کا معنی بھی وہ ہے، مگر اس وہ سے مراد دوز نہیں ہے بلکہ دے ہے، دے، لیکن اردو میں دونوں کے لیے وہ ہی استعمال ہوتا ہے، اس لیے اردو میں آپ التباس میں نہ پڑھیں، بلکہ اولئک کا معنی وہ دوز والا ہے جو ہم اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ وہ چیز، اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے، اس کا معنی وہ ہے اور اس کا معنی دے ہے۔ المفلحون، وہ کامیاب ہیں۔ فرق آپ ذہن نشین رکھیں گے، اگر یہ ہوتا ہم مفلحون، الف لام نہ ہوتا مفلحون پر، تو پھر مانا تھا وہ کامیاب ہیں۔ تو اس سے یہ لازم تو نہیں آتا تھا نا کہ جو ان کے علاوہ ہوں وہ کامیاب نہ ہوں، صرف یہ کہا نا وہ کامیاب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا وہی کامیاب ہیں۔ اب وہی کامیاب ہیں کا معنی یہ ہے کہ جن کے اندر یہ صفات موجود نہیں ہیں، ساری یا ان میں سے کوئی ایک، وہ کامیاب نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ کامیاب ہو، اور کامیاب دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو، تو اگر ہم صدقے دل سے یہ چاہتے ہیں تو پھر ایمان کو مضبوط کریں، نماز کو قائم کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، مال کو خرچ کریں، اپنے منصب کو خرچ کریں، یعنی آپ کے منصب کی وجہ سے اگر کوئی مظلوم ظلم سے بچتا ہے تو اس کو بچائیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے تو اس کو پھیلائیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دانائی دی ہے تو لوگوں کو سمجھائیں، یہ ہے۔ اور پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ صفات پیدا کر لیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اور قرآن سے بڑی کوئی صداقت اور حقیقت نہیں ہے کہ وہی کامیاب ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی، پل صراط سے گزرتے وقت بھی اور میزان عمل کے وقت بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں اپنی اس زندگی کے ہر مرحلہ پر بھی اور آخرت کی زندگی کی ہر مرحلہ پر بھی، تو پھر اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنا ہوگا۔ جتنی یہ صفات ہمارے وجود کے اندر نکھر کر سامنے آئیں گی، اتنی ہی ہماری کامیابی بھی نکھر کر سمجھائے گی۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی کامیاب ہیں۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کیا ہے، اور ایمان کے حوالے سے لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اندر سے بھی مومن، باہر سے بھی مومن، وہ مومن ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اندر سے بھی کافر، باہر سے بھی کافر، وہ کافر ہیں۔ مگر کچھ بد نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ باہر سے تو مومن ہوتے ہیں مگر اندر سے کافر ہوتے ہیں، ان کو منافق کہتے ہیں۔ پہلے پروردگار عالم نے مومن کا ذکر فرمایا، اس کے بعد اب کافر کا ذکر فرمایا، اور کافروں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ منافقوں کا ذکر فرمائے گا۔ فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ انا کا معنی ہے بے شک، اللہ زینہ پڑھ چکے ہیں آپ۔ کفروا کا معنی ہے ان نے کفر کیا۔ سوا ان کا معنی ہے برابر، علا بھی پڑھ چکے ہیں، پر ہم بھی پڑھ چکے ہیں، ان یہ سوال کے لیے ہے۔ انذرتا آپ نے ڈرایا، انذرتا آپ نے ڈرایا، ہم ان کو، ام یا، لم نہ، تنذر ڈرایا، ہم ان کو، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ یعنی کچھ ایسے ضدی کافر ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ابو جہل وغیرہ کے بارے، ابو لہب کے بارے اتری تھی کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بہت زیادہ غم فرماتے تھے، تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ایمان کے راستے کو اپنے لیے بند کر دیا ہے، اپنے لیے بند کر دیا ہے۔
اس لیے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ڈرائیں ان کو، آپ کے لیے برابر نہیں، آپ کو تو ڈرانے کا اجر ملے گا۔ تو سوا ان کا معنی ہے برابر۔ کافر کا لفظ ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، بلکہ سوا کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، تھوڑا سا پڑھے لکھے طبقے سوا کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ انذرتا، آپ نے ڈرایا، یہ ایک مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ام کا معنی ہے یا، لم کا معنی ہے نہیں، تنذر پھر آپ نے ڈرایا، ہم ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک جو کفر کیا انہوں نے، برابر ہے ان پر، حمزہ زائد ہے یعنی اس کا معنی یہاں نہیں ہوگا، ویسے اس کا معنی ہوتا ہے کیا، یعنی انت قائم، کیا آپ کھڑے ہو، اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ جب اس کو جدا کریں گے نا تو حمزہ کہیں گے، اور کہتے ہیں حمزہ استفہام کے لیے، کچھ پوچھنے کے لیے ہے۔ لم کا معنی ہے نہیں، جیسے لا کا معنی ہے نہیں، ایسے ہی لم کا معنی بھی نہیں ہے۔ نہ ڈرائیں ان کو، نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ یؤمنو، یؤمنان، یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ختم، مہر لگا دی اللہ نے، اللہ پڑھ چکے ہیں پر، قلوب قلب کی جمع ہے اور قلب کا معنی دل ہے، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، سمع کان اور ان کے کانوں پر، وعلی اور اوپر، ابصارہم ان کی آنکھوں پر، ابصار بصر کی جمع ہے، اور بصر کا معنی اعلی بصارت ہوتا ہے جس سے انسان دیکھتا ہے یعنی آنکھ۔ غشاوہ پردہ، اور عذاب جانتے ہیں آپ، اور لہم سے پہلے جو لام ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، الحمدللہ میں لام پڑھ چکے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے۔ عذاب آپ جانتے ہیں، عظیم بھی آپ جانتے ہیں، بہت بڑا۔ تو اردو پڑھنے والوں کے لیے بہت آسانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے شاید نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ہند کی جانب سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں، مہر لگا دی اللہ نے اوپر ان کے دلوں کے، اور اوپر ان کے کانوں کے، اور اوپر ان کی آنکھوں کے، پردہ ہے۔ مہر کا تعلق ہے دلوں سے اور کانوں سے، یعنی دلوں پر اور کانوں پر مہر ہے اور آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ اور یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو بہت بڑا کہتا ہے نا وہ پھر بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ کے ہاں قلیل ہے، تھوڑی، تو جس کو وہ عظیم کہہ رہا ہے وہ کتنا بڑا عظیم ہوگا یہ تو وہاں جا کر پتہ چلے گا۔ مہر لگا دی اللہ نے اوپر ان کے دلوں کے، اور اوپر ان کے کانوں کے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ اللہ تعالی ہمیں نعمت ایمان سے منور رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان، مرتے وقت کلمہ شہادت کی تلاوت اور چہرہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی زیارت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔